अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में इतवार की रात और जून की 29 तारीख को, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और जून की 30 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन ईरान से मुताल्लिक खबरें एक मरतबा फिर अमरीकी और आलमी मीडिया की सुर्खियों में हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट में एक एक्सक्लूसिव खबर छपी, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने कुछ ऐसी कॉल्स रिकॉर्ड की हैं जिसमें कि ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमारी तवक्कुआत से अमेरिका का हमला कमज़ोर था, और ये कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो अच्छा खासा महफूज रहा है। कुछ इसी किस्म की खबरें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी हैं। और फिर एक और बहुत बड़ी खबर, IAEA या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सरबराह हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ईरान का प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम, मुकम्मल तौर पर अमरीकी हमलों में तबाह नहीं हुआ, बल्कि इस बात का इम्कान है कि वो चंद महीने में दोबारा काम शुरू कर सकता है। अब ये खबरें हैं, और उसके बाद फिर हर किस्म के तजज़िये भी आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला करेंगे ईरान पर। बड़ा सवाल है, जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन तब्दीलियां बहुत ज्यादा हैं, इशारे की तरफ जा रहे हैं। इस पर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन साथ हमारे खत्े में भी, यानी खैबर पख्तूनख्वा में खूनरेजी के नए वाकयात हुए हैं। बलूचिस्तान में आ, हुकूमत यानी पाकिस्तान फौज ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जिसमें कि दो दहशतगर्द के हलाक होने की खबरें हैं। और साथ ही सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जो इस वक्त के, ये बल्कि अमेरिका की सियासत पर छाए हुए जोरान ममदानी, जो कि मुमकिन तौर पर अमेरिका न्यूयॉर्क के नेक्स्ट मेयर भी बन सकते हैं, इसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके ऊपर उन्होंने आज कमेंट किया है। तो कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर न्यूयॉर्कर्स ने बिहेव ना किया तो वफाकी हुकूमत न्यूयॉर्क के फंड्स रोक लेगी। कितने फंड्स रोकेगी और क्यों रोकेगी, इस पर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन आज के मौजूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि खबरें यही गर्दिश कर रही हैं, बल्कि ये खबर तो कई दिनों से गर्दिश में है, कि अमरीकी जो हमला हुआ था जिसमें कि जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, यानी 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब, कम से कम 14 बम गिराए गए थे ईरान के जो फर्दो और इस्फहान और नेतान्स का जो उनका एटमी प्रोग्राम की तंजीबात हैं, उनके एटमी प्रोग्राम से जुड़ी हुई, उन पर हमले किए थे। और अमेरिका ने उस वक्त कहा था, सदर ट्रंप ने कहा था कि हमने इनको तबाह कर दिया। उसके बाद फिर अमेरिकी मीडिया में खबर आई कि इनिशियल असेसमेंट्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की हैं, उसके मुताबिक शायद उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अमेरिका ने शुरू में ऐलान किया था। उसके बाद यहाँ पर बड़ी बहस होती रही। सदर ट्रंप ने ये तमाम खबरें रिजेक्ट की। उनका ये कहना था कि अमेरिकी हमले बहुत कामयाब थे, और ये कि ईरान के जो अफजूदगी का प्रोग्राम था, यानी जो एनरिचमेंट प्रोग्राम था यूरेनियम का, उसको अमेरिका ने बिल्कुल नाकारा कर दिए, तबाह कर दिए। तो साथ ये कि मेटल कास्टिंग यूनिट जो है, जहाँ पर के बम की एनकेसमेंट बनाई जाती है, यानी बम का डिजाइन और जो कुछ उसमें चलता है, यानी जो उसका पूरा का पूरा ढांचा, और वो फैक्ट्री भी तबाह की है। कहते हैं उस पर कई साल लगते हैं जब आप वो बनाते हैं, तो वो भी तबाह हुई है। लेकिन अभी आज ये जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर आई जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कुछ ऐसी इंटरसेप्ट की हैं टेलीफोन कॉल्स ईरानी हुक्काम के दरमियान, जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं इन हमलों के नतीजे में आने वाले या इनके प्रोग्राम को या आर्मी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान का। और उसमें एक बात जो वाजे आई है, वो कहते हैं कि ईरानी हुक्काम को ये कहते सुना गया है कि अमेरिका का हमला उनकी तवक्कुआत से कम सख्त था, और ये कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है इसमें काफी महफूज रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर बहस चल निकली। और वो बहस काफी दिनों से जारी थी, क्योंकि यहाँ पर भी दो किस्म के हॉक्स हैं। यानी आप देखिए कि यहाँ पर ऐसे हॉक्स हैं जो कि जंग के हक में हैं, जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से साउथ कैरोलिना से हैं। ईरान हॉक समझे जाते हैं, और उनके ऊपर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि वो अमरीकी सदूर को हमेशा जंग की तरफ जाने का मशवरा देते हैं, चाहे वो इराक की हो, अफगानिस्तान की हो, या अब ईरान का जिक्र हो।
ہر مرتبہ ان کا یہی کردار رہا ہے، اور آج بھی ان کا کچھ ایسا بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم نے ان کو تباہ تو کیا ان کی فیسلٹیز کو، لیکن یہ مکمل طور پر شاید ان کا پروگرام ختم نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی سینیٹر کرس مرفی جو ڈیموکریٹ ہیں، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اپنے تجزیوں میں بھی اس کا پہلے ویسے ذکر کر چکا ہوں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یو کین ناٹ بامب نالج آؤٹ آف ایگزسٹنس، نو میٹر ہاؤ مینی سائنٹسٹ یو کل، یعنی اس سے قطع تعلق کہ آپ کتنے سائنسدانوں کو قتل کرتے ہیں، آپ علم کو ختم نہیں کر سکتے، وہ علم جو ایران نے حاصل کر لیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایران کی تنصیبات کو تباہ کریں بھی، تو کیا آپ ان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں؟ سینیٹر کرس مرفی کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے واقعی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں، جن کا تعلق ارجنٹینا سے ہے، وہاں کے سابق سفارتکار ہیں رافیل گروسی، ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا، اور یہ کہ چند مہینوں میں ایران دوبارہ یورینیم کی انریچمنٹ یا افزائش شروع کر دے گا۔ اور یہ صدر ٹرمپ اور ان کی جو کابینہ کے اراکین کے بیانات ہیں ان سے یہ متصادم ہے، اور ان لوگوں کی مدد کر رہے یعنی اپیرنٹلی جو کہ اس حق میں ہیں، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ حملے کیے جانے چاہیے؟ کیونکہ نیکسٹ سوال یہی بنتا ہے، اور نیکسٹ سوال اسی پر بات بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بھی۔ امریکہ میں اس پر کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اب تک نہ ایسا کوئی پیغام آیا ہے، اور نہ فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے ایسے اشارے ضرور مل رہے ہیں۔ اسرائیل میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یعنی ایران کے مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کی اندرونی سیاست پر تھوڑی نظر دوڑانی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ کوئی 36 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حکام سے، یعنی اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی عدلیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی بیان ہے جو کہ امریکی صدر نے دیا ہے، اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کے اندر اس پہ کافی بحث بھی ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا میں ظاہر ہے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اب صدر ٹرمپ یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بینجامن نیتن یاہو کو کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، سنگین کرپشن کے الزامات ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر قطر کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو وہاں پر ان کا ٹرائل جو ہے وہ، یعنی وہ تقریباً کنوکٹڈ ہے، تو ان کا ٹرائل جو ہے اس کو انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ دینا تھا، یعنی عدالت میں پیش ہو کر، لیکن ان کی درخواست پر کہ جی حالات غیر معمولی ہیں، اور ان کی درخواست جو ہے وہ عدلیہ نے منظور کر لی، اور فی الحال 2 ہفتوں کے لیے ان کی وہ ہیئرنگ جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ اب اس دوران میں اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ 2 ہفتے بہت اہم ہے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہمک ایکارڈ جو کہ جس کے تحت یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین، موراکو اور دوسرے ممالک نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں، اب وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ کئی سعودی عرب سمیت کئی مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ کچھ ایسا ہی بیان بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے بھی آج ہی آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس خطے میں کافی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ غزہ میں فوراً جنگ بندی کریں، اور اسرائیلی فوج کی بھی اب جانب سے بھی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپریشنز کو ریپ اپ کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپریشنز کو وہاں پر مکمل کر رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہاں پر سیز فائر ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گی۔ وہاں پر ابھی بھی حماس کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے اس میں کئی سارے ایسے امور ہیں جن پر کہ ابھی بھی کافی اختلافی نقطے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تو اسرائیل کی اندرونی صورتحال ہے جہاں پر کہ اشارے یہ مل رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہیں۔ کیا یہ وہ تبدیلیاں ہیں کہ جس کی صورت میں اسرائیل کو نئے مسلمان ممالک تسلیم کریں گے باقاعدہ طور پر، یا یہ وہ تبدیلی ہے کہ اسرائیل ایک مرتبہ پھر
ایران پر حملہ کرے گا، یہ واضح نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے تو یہ جنگ بندی ہے، یہ مکمل طور پر جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی اعلان جنگ ابھی بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور، چونکہ مسلمان ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا اپنے گزشتہ ولاگ میں کہ ممکنہ طور پر مجھے لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں کوئی بھی ملک جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا، مجھے لگتا ہے جتنے بھی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے ان میں شاید ایک ملک شام بھی ہوگا۔ آج ایک اور خبر کافی زیادہ ہر طرف گردش میں ہے اسرائیلی میڈیا میں، وہاں پر ایک امریکی ربع ہیں، ان کا نام ہے ابراہم کوپر۔ وہ گزشتہ دنوں دمشق گئے، وہاں پر انہوں نے سیریا کے صدر احمد الشرا کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو اور احمد الشرا کے درمیان ملاقات ممکن ہے، یعنی سیریا کے صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ممکن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سیریا کے کافی بڑے علاقے پر اس وقت بھی اسرائیل کا انڈکلیئرڈ قبضہ ہے، ان کی افواج دمشق سے تقریباً 20 کلومیٹر دور بیٹھی ہوئی ہیں، اور احمد الشرع کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کی بہت زیادہ دوست حکومت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اشارے واضح کر رہے ہیں کہ شاید اس قسم کا امکان کو ہم بالکل یعنی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ربع ابراہم کوپر کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ ان دونوں لیڈروں کو ایک ٹیلی فون کرے تو یہ ملاقات شاید جلدی ہو جائے، لیکن اگر وہ ٹیلی فون نہ بھی کریں تو شاید اس میں تھوڑا وقت لگے، لیکن ملاقات ہوگی۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے جو ہے یہ کوشش وہ یہ کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ابراہم ایکارڈ جو ہیں اس کے تحت وہ سعودی عرب اور چند دوسرے ممالک کو بھی اس فولڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کریں، جس میں سیریا بھی شامل ہے۔ اور کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچانک جو ہے محبتیں اور قربتیں بڑھی ہیں؟ کیا اس میں کہیں یہ تو شامل نہیں ہے جو کہ صدر ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے اس میں وہ اور اسلامی ممالک کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور پاکستان سے بھی کہتا ہے تو کیا پاکستان نہ کر پائے گا؟ اسپیشلی پاکستان کی موجودہ قیادت، کیا ان میں نہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ بڑا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں نہ کرنے کی صلاحیت مجھے فی الحال کم نظر آتی ہے، کیونکہ اکنامک ریئلٹیز ہماری کافی مشکل ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ جو ہیں وہ، جس طرح میں نے کہا کہ سیز فائر کے اوپر پریس کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ آپ سیز فائر کیجئے، اور ساتھ جو اسرائیلی فوج ہے اس نے بھی پرائم منسٹر جو ان کے ہیں بنجامن نیتن یاہو، ان کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے آپریشنز ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے غزہ میں جتنی کارروائیاں کرنی تھیں اس کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد، تقریباً کوئی 57,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد، اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ بچا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آج بھی اسرائیل اپنی فوجی گنوا رہا ہے۔ یعنی گزشتہ روز بھی غزہ میں حماس کے ہاتھوں اسرائیل کا ایک فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ اس سے 2 دن پہلے بھی اسرائیل کے 7 فوجی ہلاک ہوئے تھے، جب ایک فلسطینی فائٹر نے ان کے ٹینک میں یا کوئی بختر بند گاڑی میں ان کے کوئی بم پھینکا، اور اس سے وہ 7 افراد ہلاک ہوئے۔ تو وہاں پر ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اب یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی اکانومی تقریباً برباد ہو گئی ہے۔ اور آج یہ میں کچھ کمنٹریز دیکھ رہا تھا جس میں یہ خیال ہے کہ اگر اسرائیل جو بار بار بہت زیادہ پریشر ڈال رہا تھا امریکہ پر کہ آپ ایران پر بمباری کریں کیونکہ ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی، آخر میں جو خبریں ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں، تقریباً اگلے 2 ویکس میں بنجامن نیتن یاہو امریکہ آئیں گے، امریکہ آئیں گے، اور وہاں پر مجھے میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید دو چیزوں پر کچھ فارورڈ موومنٹ ہو۔ ایک یہ کہ آ، غزہ کی سیز فائر اور اس کا باقاعدہ اعلان ہو، یا اس کا فیوچر کے بارے میں کچھ کہا جائے، اور دوسرا یہ کہ کتنے ممالک اور کون کون سے ممالک ممکنہ طور پر اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کریں گے۔ مسلمان ملکوں کی بات ہو رہی ہے تو اس جنگ کے بعد مسلمان ملکوں میں کافی زیادہ ایک وہ کیا کہتے ہیں پریشانی پائی جاتی ہے۔ پہلے مسلمان ممالک، عرب ممالک، ان کو ہمیشہ سے خوف تھا ایران سے، کیونکہ ایران کی یہاں پر پراکسی ملیشیاز تھیں، اور وہ ہمیشہ سے امریکہ کی چھتری کے نیچے اس وجہ سے بھی رہتے تھے کہ ان کو خوف تھا کہ ایران ان کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایران کے جتنے بھی پراکسیز تھے، اسرائیل نے ان کو تقریباً سب کو برباد کر کے رکھ دی ہے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، لیبنان میں کافی کمزور ہو گئے، چاہے وہ کتائب حزب اللہ ہو جو کہ عراق میں ہیں،
وہ پہلے سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، لیکن ان کی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ساتھ پھر اگر جو ان کے allies سیریا میں تھے، سیریا میں تو بالکل نقشہ بدل گیا ہے. اور واحد یمن رہ گیا. یمن میں بھی اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ، ان تین ممالک نے وہاں پر اتنی بمباری کی ہے کہ وہاں پر بھی حوثیوں کی جو وہ طاقت تھی، فوجی طاقت، وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئی ہے. تو اب عرب ممالک کو ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اب عرب ممالک ایران کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. بلکہ اس کے برعکس وہ بہت زیادہ خائف ہیں اسرائیل سے. ان کو خوف ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل بے قابو ہے اور وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارا تعلق جو ہے وہ ایران کے ساتھ بہتر ہو تو اس سے ریجنل سٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. کیا ایسا ممکن ہے ان نئی ریالٹیز میں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور امریکہ کو شاید اس سے کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہ ہو اگر اس وقت تک، جب تک کہ یہ ممالک یا ان کا کسی بھی قسم کی دوستی جو کسی الائنس کی صورت میں بنے، جو مجھے امکان نظر نہیں آتا. تو اگر وہ اسرائیل کے خطرہ ہو، پھر امریکہ کے ہاں مسئلے کھڑے ہوں گے. ادروائز امریکہ کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ اب ایران سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہے عرب ممالک. اب وہ اسرائیل سے زیادہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے ایران پر بمباری کی اور ساتھ جس طرح سے اس کے ساتھ مدد کی گئی، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے خطے کے دوسرے ممالک ہو، سب نے ان کی مدد کی، جن میں یہ عرب ممالک بھی شامل ہیں جو اس وقت اسرائیل سے خائف ہیں. تو مڈل ایسٹ کا جو نیا نقشہ ابھر رہا ہے، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ری الائنمنٹ دوسری طرف جا رہی ہے. یعنی اب یہ ممالک ایران کے اپنے آپ کو زیادہ قریب لانے کی کوشش کریں گے تاکہ اسرائیل کے لیے وہ زیادہ کمزور نہ ہو. کیونکہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ باوجود اپنی تمام کمزوریوں کے، باوجود اپنے تمام محدود وسائل کے، اور باوجود اتنی پابندیوں کے، اس نے اسرائیل کا بھرپور مقابلہ کیا. نہ صرف مقابلہ کیا، بلکہ وہاں تک لے آیا کہ جو بیل آؤٹ کی میں بات کر رہا تھا، کہ اسرائیل کے جو فائنانس منسٹر ہیں، ان کو یہ کہتے سنا گیا سیز فائر سے پہلے کہ اگر یہ جنگ ایک دو ہفتے زیادہ جاری رہی تو اسرائیل کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی، اور یہ کہ ہمارے پاس واقعی اسلحے کی کافی کمی ہے. ساتھ خیبر پختونخوا سے کافی تشویشناک خبریں ہیں. آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل تھی کافی، کہ موٹر وے کا جو اسلام آباد ڈی آئی خان موٹر وے ہے، اس کے ایک حصے پر ڈی آئی خان کے قریب طالبان نے کوئی چیک پوسٹ بنائی تھی. وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے. یہ واضح نہیں ہے کیونکہ یہ ویریفائڈ نہیں ہے، تو ایم ناٹ شیور کہ یہ واقعی اسی موٹر وے کی اسی حصے کی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر کافی لوگ اسی کو فالو کر رہے تھے اور اسی کے اوپر رپورٹ کر رہے تھے، پاکستانی میڈیا میں تو بھول جائیں کہ یہ خبر آئے گی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ضرور موجود تھی. اور یہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں کہ جہاں پر ہائی ویز یا روڈز کو طالبان آ کر اپنی چیک پوسٹ قائم کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں. اور وہ انہوں نے شاید موٹر وے پہ کیا. موٹر وے سی پیک کا حصہ ہے. وہ سی پیک جس میں کہ چائنا نے ارب ہار ڈالر انویسٹ کیے. وہ سی پیک جس کے لیے ہم نے 15,000 کی ایکسٹرا فوج کھڑی کی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ شاید. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ساتھ ہی اس پورے خطے میں مزید یعنی ایک فوجی کوئی گاڑی تھی، اس پر حملہ ہوا تھا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران. ہوا تھا کل رات کو ہوا تھا وہ، جس میں کہ دو فوجیوں کی شہادت کی اطلاع ہے. اسی طرح آج بلوچستان میں ڈوکی کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بلوچستان کا، وہاں پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، جہاں پر کہ انہوں نے دو دہشت گردوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کیے. پشاور میں شمشتو کا علاقہ ہے، وہاں پر سی ٹی ڈی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی ہے، اور وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سوسائڈ بامبر اور اس کے ہینڈلر کو مارا ہے، کیونکہ وہ کسی کارروائی کی تیاری کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان کر سکتے ان کو نشانہ بنا کر نیوٹرلائز کیا گیا. اسی طرح بنو کا ایک قریبی علاقہ ہے، وہاں پر ایک مقامی امن کمیٹی کے کوئی سربراہ تھے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے. اور باجوڑ میں بھی تین ملیٹنٹس جو ہیں وہ کہیں پہ کوئی آئی ڈی کوئی بم نصب کر رہے تھے، وہ پھٹ گیا اور اس میں وہ ہلاک ہو گئے. اور ساتھ پھر پاکستان نے غلام خان چیک پوسٹ، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راہداری ہے، اس کو بند کر دیا، کیونکہ جو تقریباً کوئی 36 گھنٹے، پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران غلام خان چیک پوسٹ کے قریب بھی ایک سوسائڈ بام اٹیک ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر اب پاکستان نے اس کو بھی بند کر دیا، اس راہداری کو. اور
مختلف علاقوں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں جہاں پر کہ آپ کو ایک انسٹیبلٹی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ پوری جو ہمارے یہاں جو سینیریو بن رہا ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اینڈ پارٹس آف گلگت بلتستان، تو وہ کوئی زیادہ ری ایشورنگ نہیں ہے، اور ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب پاکستان فوج کے سربراہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، جب پاکستان کے وزیر دفاع ایس سی او کا اجلاس میں شرکت کر کے آئے ہیں جہاں پر کہ انہوں نے باقاعدہ بھارت پر الزام لگایا، اور صرف 24 گھنٹے پہلے ہی پاکستان نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ جو شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا جس میں کم از کم 16 جو ہمارے فوجی جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے، ان کے اس کے بعد یہ مزید کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اور یہ کوئی انسیڈنس، یعنی کیا یہ کوئی یعنی کوئی حادثاتی واقعات ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ حادثاتی واقعات ہیں۔ جب بھی اس خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے اس خطے کی ڈائریکشن میں چینج آ رہی ہو یا کچھ اور ہو رہا ہو۔ اور آئی ہوپ کہ پاکستان اس سلسلے میں زیادہ کارروائیاں کرے، اور اپنے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو سنبھالنے کے لیے صرف اور صرف ملٹری مینز ہی استعمال نہ کیے جائیں، لیکن ساتھ ہی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، سیاسی درجہ حرارت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان میں سیاست کا وہ کباڑہ نکالا جا رہا ہے، اگر یہ روک دیا جائے اور یہاں پر ایک قومی مفاہمت کی طرف جایا جائے تو اس سے بھی معاملات کافی سنبھالے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ معاملہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور آخر میں صدر ٹرمپ نے بالآخر نیو یارک میں جو ایک بہت بڑا ایک سیاسی زلزلہ آیا ہے، اور اس نے پورے امریکہ کو اپنی زد میں لیا ہے، کیونکہ زہران ممدانی 33 سالہ نوجوان جو کہ اس وقت نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر ہیں، کوئنز سے ممبر ہیں نیو یارک، اور انہوں نے پرائمریز میں یعنی نیو یارک سٹی کے میئرل پرائمریز جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کے انتخابات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں انہوں نے نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اینڈریو کومو وہ شخصیت ہیں جن کو بل کلنٹن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کی مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل تھی۔ مائیکل بلومبرگ نے بھی ان کو انڈورس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس 33 سالہ نوجوان نے تاریخ رقم کی۔ لیکن آج صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو سن رہا ہوں کہ یہاں پر ایک سوشلسٹ جو ہے وہ جیتا ہے، اور اگر یہ جیتا تو پھر یاد رکھیے کہ اگر انہوں نے بیہیو نہ کیا تو میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو ان کو فنڈنگ ملتی ہے نیو یارک شہر کو مختلف مدوں میں، تو وہ میں ان کی روک دوں گا۔ ابھی نیو یارک شہر کو ہر سال فیڈرل، اور پھر جو فیڈرل پروگرامز ہیں اس کے لیے، اور جو اسٹیٹ کے پروگرامز ہیں اس کے لیے، اور سٹی کے پروگرامز ہیں اس کے لیے، ٹوٹل جو امداد ملتی ہے جو مختلف گرانٹس کی صورت میں تو کوئی 100 ارب ڈالر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی زلزلہ جو کہ نیو یارک شہر سے شروع ہوا تھا، لگتا ہے کہ وہ اب وائٹ ہاؤس میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے، جس سے کہ یہاں پر سیاست مزید گرم ہو گئی ہے، اور میں اس کے بارے میں اس پر نظر بھی رکھوں گا، اور اپنی رائے سے آپ کو ہمیشہ آگاہ بھی رکھوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔